तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा व सज़ावार है, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, मुरब्बी है, पालनहार है। दुरूद व सलाम नाजिल हो नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माओं और बहनों, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए कुछ शराइत होते हैं और कुछ लवाजिमात होते हैं कि अगर उन लवाजिमात का ख़याल न किया जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ अमल सालेह जो होते हैं वह अमल सालेह नहीं रह जाते, फिर वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँच पाते। सबसे पहली बात या सबसे पहली शर्त जो है, जो अल्लाह ताला के यहाँ अमल को कबूलियत के मकाम तक पहुँचाती है, वो ये है कि इंसान जब कोई अमल करता हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा शख्स अमल करने वाला मुवहिद हो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही खालिक व मालिक मानने वाला, शिर्क की आमेज़िश ना हो उसके अंदर, और इसके अलावा कुफ्र का भी शायबा न पाया जाता। मुवहिद हो आदमी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि इंसान जो अमल कर रहा है उसके ज़रिए से तक़र्रुब इलाही इंसान की मंशा हो, कि अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल हो जाए, यानी कि इखलास हो उसके अंदर। अल्लाह की नाराज़गी से बचना चाहता है इंसान, उसकी खुशनुदी चाहता है, अल्लाह ताला की रज़ा चाहता है, यानी कि अमल के अंदर इखलास का होना ज़रूरी है। और तीसरी शर्त यह है कि इंसान का वो अमल जो अमल किया जा रहा है वो सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। इन तीन शराइत को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाएगा। इन तीन शराइत के पाए जाने के बाद फिर ये उम्मीद की जाएगी कि अल्लाह ताला अमल को कबूल फरमाएगा। आज के इस खुतबे जुमा में दूसरी शर्त जो बयान की गई कि अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करना, उसके अज़ाब से डरना, उसकी पकड़ से डरना, यानी कि इखलास होना अमल के अंदर, इसी इखलास के मुनासिबत से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इखलास किसको कहते हैं, इखलास का क्या माना है। इखलास कहते हैं छांटने को, अलग करने को, किसी भी चीज़ में मिलावट हो उससे अलग करना, छांट लेना, निकाल लेना, इसी को इखलास कहा जाता है। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह इखलास की मुनासिबत से फरमाते हैं, कहते हैं कि इखलास क्या है कि बंदा जब अमल करे तो दिल में ये यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहा है। जब इंसान कोई अमल सालेह करे तो उसको ये यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहा है, उसके अमल पर मुत्तला है, बाखबर है, अल्लाह ताला से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, और अल्लाह ताला उससे करीब है, देखने वाला है, जानने वाला है, बिल्कुल करीब है अल्लाह तबारक व तआला। और जब इसी कैफियत और इसी ख्याल के साथ इंसान अपना अमल मुकम्मल करता है, अपने काम को मुकम्मल करता है, तो वो मुखलिस होता है, वो मुखलिस होता है, क्योंकि ये कैफियत इंसान को गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने से बचाती है और रोकती है, या अल्लाह ताला के सिवा किसी और चीज़ का कसद जब इंसान उसके ज़रिए से फिर नहीं कर सकता, ये चीज़ रुकावट बन जाती है। इमाम अबू उस्मान सईद बिन इस्माइल निसाबूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इखलास चार चीज़ों का नाम है, चार बातों के मजमुआ का नाम इखलास है। सबसे पहली बात कहते हैं कि आप अपने कौल व फ़ेल के ज़रिए से अपने दिल में इरादा करें कि आप महज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के ख़ातिर ये काम कर रहे हैं। ये दिल के अंदर ख़याल रहे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर ये अमल कर रहे हैं और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना चाहते हैं। इस अमल के ज़रिए से अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना चाहते हैं।
عمل کے دوران یہ کیفیت ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے ریا اور نمود نکل جائے گا، ریا سے آپ کا عمل خالی ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا احسان تصور کریں، خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق بخشی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ سے جو خود پسندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، خود پسندی سے آپ بچ جائیں گے، خود پسندی سے بچ جائیں گے کہ میں تو بڑا بہادر ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، یا میں اتنا اچھا اور نیک کام کر لے جاتا ہوں۔ تو یہ خود پسندی جو انسان کے اندر آتی ہے وہ اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہا کہ آپ اپنے عمل میں ٹھہراؤ اور نرمی اختیار کریں، جلد بازی کو اختیار نہیں کریں۔ جلد بازی انسان کو خواہشات نفس کی طرف لے جاتی ہے اور شیطان کی اتباع کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ٹھہراؤ یہ سنت نبوی ہے، پرسکون طریقے سے عمل کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ تو آپ اپنے عمل میں ٹھہراؤ اور پرسکون رہیں اور نرمی اختیار کریں، جلد بازی سے بچیں۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ عمل سے فارغ ہوں تو خوف اس بات کا لاحق ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبولیت کے مقام تک نہ پہنچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دے اور قبول نہ کرے۔ یہ خوف ہونا چاہیے۔ یہ چار باتیں فرمائی امام ابو عثمان سعید بن اسماعیل نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ یہ چار باتوں کو ملا کر کے اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص ان چار باتوں کو جمع کر لیتا ہے وہ انشاءاللہ اپنے عمل میں مخلص ہوگا۔ ان چار باتوں کو جو جمع کر لے گا وہ انشاءاللہ اپنے عمل کے اندر مخلص ہوگا۔ تو اخلاص یہ ضروری چیز ہے، ضروری شے ہے۔ کسی بھی عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا تقرب حاصل کرنا اگر عمل کے اندر نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص کتنا ضروری ہے کہ ہر عبادت کی یہی روح ہے، ہر عبادت کی روح ہے۔ جس طرح سے جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے کہ روح کے بغیر جسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اسی طرح سے عمل صالح جو ہے اخلاص کے بغیر کوئی عمل صالح عمل نہیں ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ پھر مردود ہونے والا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے جسم کو روح کی ضرورت ہے، بغیر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمل صالح کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ عمل دل سے ہوتا ہے۔ اخلاص یہ چیز، یہ کیفیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل کے اندر۔ کہنے کے لیے تو سبھی مخلص ہیں، دین کا کام کرنے میں دین سے جڑی ہوئی کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ مسجد سے متعلق ہو، دین کے تعلق سے ہو، مدرسے سے متعلق ہو، دینی تعلیم سے متعلق ہو، لوگوں سے معاملات سے متعلق ہو، آپسی رشتہ دار سے متعلق ہو، کسی بھی ناحیے سے شریعت اسلامیہ نے ہر گوشے میں اپنے تعلیم مرتب کیے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے تعلیم جو دی ہے اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہر انسان زبانی طور پر یہ کہتا ہے کہ میں مخلص ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن اخلاص یہ دل کا عمل، یہ جذبہ دل سے پیدا ہوتا ہے، اور کمی بھی یہیں سے آتی، دل سے ہی آتی۔ اگر انسان ظاہری طور پر تو بڑا مخلص نظر آتا ہے لیکن دل میں یہ جذبہ اخلاص والا نہیں ہے، اس عمل کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا بلکہ وہ لوگوں کی خوشنودی چاہ رہا ہے یا دنیا کا اس سے مفاد جڑا ہوا ہے، وہ عمل اخلاص والا نہیں ہے، وہ انسان مخلص نہیں ہے۔ تو یہ دل کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم، اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ تمہارے دلوں کے اوپر ہے اور تمہارے اعمال کے اوپر۔ عمل کون سا کر رہے ہو اور کس جذبے سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ عمل ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے،
ورنہ اگر دنیاوی مفاد جڑا ہوا ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد جڑے ہوئے ہیں تو وہ کام اخلاص والا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی اسے حاصل ہو؟ پہلے نمبر کس کا رکھا کہ اس کو اجر و ثواب بھی ملے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کو اجر و ثواب بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شہرت بھی ملے، لوگ اسے جنگجو کہیں، بہادر کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا شیء، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے شخص کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جو یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے بھی نوازے اور دنیا میں لوگ اس کی شہرت بھی کریں، اس کو مشہور بھی کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص کو ظاہر ہے کہ تعجب ہوا ہوگا اور اس نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول بھلا آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اس لیے جہاد کرتا ہے، جنگ میں شرکت کرتا ہے کہ لوگ جو ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بھی نوازے اور لوگ اس کی تعریف بھی کریں اور شہرت بھی اسے حاصل ہو؟ 3 مرتبہ دہرایا اس سوال، 3 مرتبہ اسی بات کو ریپیٹ کیا، اسی سوال کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا ہے الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ سوائے اس عمل کے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی گئی ہو، اس کی خوشنودی چاہی گئی ہو، اس کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ صرف ایک بات، 2 میں سے صرف ایک بات، کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے کہ جس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی گئی ہو، باقی کسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ اصول بیان فرمایا، سنن نسائی کی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گی۔ اس اصول کی روح سے، اس قاعدے کے روح سے اگر ہم اپنے عملوں کا جائزہ لیں تو بڑا افسوس ہوگا، ہمیں بہت تکلیف ہوگی اور بہت کورے نظر آئیں گے ہم اور آپ کہ ہمارے عمل کی تو کوئی قبولیت ہی نہیں ہے، کوئی عمل پہنچ ہی نہیں پائے گا الا ماشاء اللہ، شاذ و نادر شاید کوئی عمل پہنچ جائے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اخلاص کی علامات کے تعلق سے اگر ہم گفتگو کریں کہ کیسے ہم یہ جانیں کہ ہم اپنے عمل میں مخلص ہیں، ہمارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، ہم کیسے اس چیز کا پتہ لگائیں؟ ہر آدمی دعوے دار ہے کہ میں اپنے عمل میں مخلص ہوں، میں اپنے عمل میں مخلص ہوں، ہر ایک معاملے میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، عمرہ میں، ہر ایک معاملے میں، مسجد کے کام میں، مدرسے کے کام میں، دینی تعلیمات کے معاملے میں، دینی علم کے نشر و اشاعت کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کے معاملے میں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور رویے میں، ہر آدمی دعوے دار ہے کہ میں مخلص ہوں، ہر آدمی اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ کچھ پیمانے ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اس پہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم پرکھ سکتے ہیں۔ علماء نے کچھ علامات بتلائی ہیں، میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جو شخص ہوگا، عمل صالح کرنے والا جو شخص ہوگا، اس کی نظر میں تعریف یا مذمت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یا میری برائی کر رہے ہیں، اس کے لیے دونوں باتیں یکساں ہوں گی۔ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک، کوئی بات نہیں، لوگ میری مذمت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو کوئی اس بات پہ فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں۔ پہلی شرط اور پہلی علامت جس سے ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اگر لوگوں کی مذمتیں سن کر کے، لوگوں کی برائیاں سن کر کے اگر ہم تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو مطلب کہ کمی ہے،
تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن لوگ تعریف نہیں کر رہے ہیں، مطلب کہ یہ علامتوں میں ہی پہلی ہی علامت میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات اور دوسری علامت یہ ہے کہ عمل کے ثواب کی امید آخرت میں رکھی جائے، دنیا میں اس کے فائدے کی امید نہ رکھی جائے کہ جو کچھ بھی میں عمل کر رہا ہوں، عمل صالح کر رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا میں اس کی قدردانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، مجھے دنیا میں اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا، اللہ کے ہاں مجھے اس کا ثواب ملے گا، تو یہ امید رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے، چھپ چھپ کر کے انسان عمل صالح کرے۔ یہ علامتیں بتلا رہا ہوں میں کہ ان علامتوں کے ذریعے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر عمل صالح ہے، اخلاص، عمل صالح کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں سے چھپ کر کے عمل صالح، چھپ کر کے چپ کے عمل صالح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہو کر کے، چھپ کر کے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ تیسرا وصف ہے۔ ہمارے اندر معاملہ یہ ہے کہ ہم ذرا سا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ میری تعریف کریں۔ کیسے میں کون سا عمل کروں کہ میں ہائی لائٹ ہو جاؤں، کیسے میں کیا عمل کروں کہ لوگ مجھے بہت بڑا متقی کہیں، پرہیزگار کہیں۔ اس خواہش کے اندر ہم اپنے عمل صالح کو برباد کر دیتے ہیں، عمل صالح کو ہم خراب کر دیتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو کسوٹی ہے، جو یہ قاعدہ ہے، یہ پیمانہ ہے، اس پیمانے کے روح سے ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اگر ہم چھپ کر کے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، میرے جیب کے اندر مثال کے طور پر 100 روپے ہیں، مجھے کسی مسکین کو دینا ہے اور 4 لوگوں کے سامنے میں نے دیا، یا میں نے تنہائی میں دیا پھر 4 لوگوں کو بتا دیا، یہ عمل صالح نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ عمل صالح بظاہر لگ رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر میں نے چپکے سے دیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ اخلاص کی علامت ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں مسجد میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں میرے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، میں اس وجہ سے مسجد میں آ رہا ہوں تاکہ لوگ جانیں کہ میں نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور لوگ میری تعریف کریں۔ اور میں چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اور چھپ کر کے جب میں رہتا ہوں، میں لوگوں کی نظروں سے رہتا نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اخلاص نہیں ہے عمل کے اندر۔ چھپ کے عمل ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں اس طرح کے اعمال سے کہ اگر ان کے اعمال سے لوگ مطلع ہو جاتے تھے، خبردار ہو جاتے تھے، جان جاتے تھے، صحابہ کرام رونے لگتے تھے، صحابہ کرام رونے لگتے تھے کہ یہ میرا ایسا عمل تھا کہ جو صرف میں جانتا تھا، میرا رب جانتا تھا، اب دنیا بھی جان گئی ہے، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں عموماً یہ جملہ بولتا ہوں اور بڑی گہرائی سے بھی بولتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ ہمارے اعمال صالحہ ایسے ہونے چاہیے جس کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا اور کوئی نہیں جانتا، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ میرے بیوی اور بچے بھی نہیں جانتے۔ کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ کل کے دن جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو ہم کہہ سکیں کہ رب العالمین یہ کام یا فلاں کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور اس میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ تو عمل ہو۔ اپنے نامہ اعمال میں ہم اگر غور کریں، دیکھیں تو شاید خال کوئی ایسا عمل نظر آئے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا۔ کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے بارے میں صرف ہم باخبر اور رب جانتا اور کوئی نہ جانتا۔ کچھ ایسے اعمال تو ہوں زندگی میں، کچھ ایسے اعمال تو ہوں جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تیسری علامت تھی کہ ہم اور آپ اگر یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، ہم اپنے عمل میں مخلص ہیں کہ نہیں ہیں، تو عمل صالح کو چھپ کر کے کرنا پڑے گا، چھپ کر کے کرنا پڑے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، ایک جیسا ہو، نفاق نہ ہو انسان کے اندر، نفاق نہیں ہو۔ اگر اس زمرے میں اور اس علامت میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اگر تولیں کہ میرا ظاہر جیسا ہے ویسا باطن بھی ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاذ و نادر اللہ ماشاءاللہ کچھ بچیں گے، ورنہ اکثریت فیل ہو جائے گی کہ میرا ظاہر جیسا ہے باطن بھی ویسا ہی ہو۔
اکثر لوگ فیل ہو جائیں گے، اکثر لوگ فیل ہو جائیں گے ہم میں سے۔ میں باہر جیسے رہتا ہوں گھر کے اندر بھی ویسا ہی رہتا ہوں، دن کے اجالوں میں جیسا رہتا ہوں رات کی تنہائیوں میں بھی ویسا رہتا ہوں۔ ایک جیسی زندگی رہنا یہ بڑے کمال کی بات ہر کسی سے نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل امر ہے، بڑا مشکل امر، اور اس کے بغیر پھر عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح کی انسان اگر اس کے اندر مخلص ہے کہ نہیں ہے، اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ انسان کے اندر نفاق نہیں ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے اندر جب انسان کرتا ہے تو اس کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں عمل صالح ایسا نہ ہو کہ رد کر دیے جائیں۔ قبولیت کے تعلق سے اس کو ڈر لگا رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی ایسی تھی، عمل صالح کے بعد وہ ڈرتے تھے، روتے تھے، عمل صالح کے بعد وہ ڈرتے تھے اور روتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کو قبول فرما لے، عمل صالح کو قبول فرما لے، اس کے لیے رویا کرتے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان جب عمل صالح کرے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں عمل صالح میں مخلص ہوں کہ نہیں ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود پسندی، غرور اور تکبر سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھے۔ میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، دنیا کے اور لوگ تو جہنمی ہیں، بڑے برے لوگ ہیں، اس طرح کے خیالات انسان کے اندر نہیں آنے چاہیے۔ یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے موافق ہے اگر اچھی بات، ہم مخلص ہیں، اور ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ اگر یہ علامتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو ہم کو اپنے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا عمل ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، اکارت ہو جائے۔ اور اعمال میں اخلاص کا ہونا یہ نہایت ضروری امر ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات اور بنیادی بات جو توحید کے بغیر تو انسان کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اعمال صالحہ کوئی اعمال صالحہ ہی نہیں، جنت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ توحید کے اندر بھی انسان کو مخلص ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، فرمایا کہ من شہد لا الہ الا اللہ، من شہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مخلص ہے، وہ یہ بات کہنے میں مخلص ہے، دنیا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، مخلص سچے دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور دل سے یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا، ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن شرط یہی لگائی ہے کہ وہ کہنے میں مخلص ہو، کہنے میں اخلاص ہو، مخلص ہو، کوئی اور معاملہ نہ ہو اس کے ساتھ میں۔ اور اسی طرح سے نماز کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، 40 دنوں تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور اس طریقے کی جماعت حاصل کرتا ہے اور اس طرح کی جماعت میں شامل ہوتا ہے کہ تکبیر اولی نہیں چھوٹتی ہے اس کی۔ 40 دن تک جو شخص تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے لیے 2 براءتیں، 2 حفاظت لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا چیز؟ براءۃ من النار، جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے، وبراءۃ من النفاق، اور نفاق سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی ایسا شخص نہ جہنم کے اندر جائے گا اور نہ ہی ایسا شخص کبھی اس کے اندر نفاق پیدا ہوگا۔ خلوص دل کے ساتھ جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کے لیے بشارت۔ تو نماز میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص مسجد بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ بنا رہا ہے، مخلص ہے، تو اس کے لیے پھر بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی کا طلبگار ہے آدمی، اور اس کی خوشنودی کی چاہت رکھتے ہوئے کوئی آدمی جب اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، ابھی بات گزری بڑی تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے عذاب کا خوف انسان کے ساتھ ہمیشہ ہر ایک عمل صالح میں یہ بات شامل ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا نہیں ہے اگر شامل ہے،
اللہ تعالیٰ کی عمل صالح کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی منشا اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں، بظاہر عمل صالح ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں۔ اور جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہو، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دیا کہ بالکل اخلاص وہ چیز ہے کہ جو انسان کے جسم میں روح کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت ہے عمل صالح کے اندر اخلاص کا ہونا۔ اگر اخلاص نہیں ہے عمل صالح کے اندر تو وہ عمل بظاہر عمل صالح ہے لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ قبولیت کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو مسجد بنانا، اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا، یہ نہایت عظیم عمل ہے اور بہترین عمل صالح ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ چاہی گئی ہو اس کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہ اگر انسان اس کے ذریعے سے تلاش کرے تو یہ عمل صالح دکھاوٹی طور پر، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے، خلوص نہیں ہے اس کے اندر، خلوص نہیں ہے۔ اور برادرانہ محبت میں، تعلقات میں، اس کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے محبت کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے لوگوں سے عداوتیں بھی رکھتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دیتا ہے۔ لوگ اس کو سیٹھ کہیں گے، لوگ اس کو سخی کہیں گے، لوگ اس کو بڑا جو ہے دنیا میں اس کی نیک نامی، یہ ساری چیزیں نہیں، اللہ کی رضا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے، اسی منشا کے تحت وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور وہ روکتا بھی ہے، اپنے مال کو وہ اللہ کی رضا کے لیے روک بھی لیتا ہے، نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ کو پیچھے بھی کر لیتا ہے۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو ان صفات کو اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے صرف، وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے، اہل ایمان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، ایسا شخص اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آخری حدیث، آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر غصے کو پی جانا، کوئی ناراضگی ہے، کوئی بات نہیں بنی، ناراضگی ہے انسان کو، اس اپنے غصے کو وہ پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث کہتے ہیں اس حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا اجر والا گھونٹ جو ہے، سب سے بڑا اجر والا جو گھونٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کے گھونٹ کو پی جائے، اپنے غصے کو جو ہے گھونٹ جائے، پی جائے، جس سے بندہ اللہ کی رضا کے خاطر پی جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے خاطر جو غصے کو انسان گھونٹ لیتا ہے، پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین گھونٹ ہے وہ جو انسان گھونٹتا ہے، پیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ بسا اوقات انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو الٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے معاملات کو پلٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بہترین گھونٹ ہے وہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے غصے کو انسان ضبط کر لیتا ہے اور اس کو گھونٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کے عذاب کا خوف اگر منشا ہے اور اس کے ساتھ اگر عمل کیا جائے گا، اسی عمل میں اخلاص پایا جائے گا، ورنہ اس کے سوا اگر اور کوئی بھی معاملہ جڑا ہوا ہے تو اس عمل میں عمل صالح ظاہری طور پر نظر تو آئے گا لیکن وہ اخلاص والا عمل صالح نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے عمل کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر طرح کے ریا اور نمود اور دنیا داری سے اور دنیاوی مفاد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔